अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा सी। 15वें सफ़े का ये तीसरा इशारा है और आज के सबक में हम सूरह बकरा से आयत नंबर 102 और 103 का एक टुकड़ा हम पढ़ेंगे। आज के सेशन में आप सबको खुश आमदीद। QC2 से हमने बराह रास्त जब मुसहफ से पढ़ना शुरू किया तो पहले पारे का पहला क्वार्टर यानी कि एक पाव पारा हमने QC2 में कवर किया था। पहले पारे को हमने 20 सफ़हात में तकसीम किया तो उसमें पहला क्वार्टर यानी पहले 5 सफ़हात QC2 में कवर किए, जिसमें सूरह फातिहा से इब्तिदा की और फिर सूरह बकरा जब शुरू की तो हिदायत का मज़मून हमने सीखा, जिसमें 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा था और फिर मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन 3 ग्रोह हो गए और उसके बाद आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। QC3 में हमने फिर सफ़ा नंबर 6 से 10 तक 5 सफ़हात पढ़ लिए और इसमें तज़किरा हुआ था बनी इसराइल का, जो एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने इस हिदायत की कदर नहीं की थी। फिर इसी तरतीब से QC4 में जब हम आए सफ़ा नंबर 11 से 15 तक हमने कवर करना था। ये हमारा सिलेबस है QC4 का। इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। QC4 में आने वाले जो 5 सफ़हात हैं सफ़ा नंबर 11 से 15 तक, इसको जितने भी इसमें इशारात हैं इनको हम अपने दाएँ हाथ की उँगलियों पर सीखते हैं कि दाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो अंगूठा सफ़ा नंबर 11 कहलाएगा और बितरतीब ये सफ़ा नंबर 15 तक होंगे। तो इन 5 सफ़हात में 20 इशारात होंगे यानी 20 मज़ामीन होंगे। तो अब तक हम पहले जो 4 सफ़हात हैं 11 से 14 तक हम कवर कर चुके हैं। एक दफ़ा उनका इशारात का इयादा करते हैं। सफ़ा नंबर 11 था जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक। जाहिल, चंद दिन, कायदा, मीसाक। फिर सफ़ा नंबर 12 मिसाक खून, कत्ल व इखराज, बाज़ किताब पर ईमान और मूसा और ईसा। ये हो गए 4 इशारात। फिर सफ़ा नंबर 13 जब शुरू किया तो किताब का इनकार, बुरा सौदा, ईमान लाओ, मिसाक तूर। फिर सफ़ा नंबर 14 में इशारात हमने पढ़े आखिरत तुम्हारी, दुनिया भी प्यारी, जिब्रील से दुश्मनी, अहदों से बेवफाई। तो ये 4 सफ़हात हम पहले मुकम्मल कर चुके थे। इनके इशारात को याद रखने के लिए हमने कुछ जुमले भी याद किए थे, उनको ज़हन नशीन कीजिए ताकि ये इशारात हमें अच्छी तरह से याद हों। अब 15वें सफ़े के 4 इशारात हैं शयातीन की पैरवी, जोड़ों में जुदाई, जानते बूझते, राइना मत कहो। तो इसमें 4 इशारात हैं शयातीन, जुदाई, जानते बूझते, राइना। शयातीन की पैरवी की, जोड़ों में जुदाई की, बुरा सौदा किया, ईमान वालों, राइना मत कहो। तो ये जुमला है, इसको याद कीजिए ताकि ये इशारात हमें ज़हन नशीन हो जाएं। तो आइए आज के सबक का तारुफ लेते हैं। इससे पहले हमने 2 इशारात इस सफ़े के सफ़ा नंबर 15 के पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा इशारा पढ़ेंगे और पिछले जो असबाब गुजरे हैं उनमें तज़किरा हुआ था सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल 2 फरिश्तों के ज़रिए आज़माए गए थे और वो दोनों फरिश्ते अल्लाह की जानिब से एक इम्तिहान के तौर पर जादू सिखाते थे। तो इसके बावजूद बनी इसराइल ने जादू सीखा और उसे मियाँ बीवी के दरमियान तोड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये सारा जो मज़मून है इससे पिछले 2 इशारात में हमने पढ़ा था। तो आज के इस सबक में हम सीखेंगे कि जानते बूझते यानी
اہل علم نے کیا کردار ادا کیا، انشاءاللہ آج کے اس سبق میں سیکھیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہمیں دو جو آیات ہیں ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 102 اور 103۔ اور اسباق کیا ہیں؟ اسباق آج کے سبق میں دو آیتوں کے اندر ہوں گے کہ دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو انہوں نے بیچ دیا، جو انعام انہیں ملنا تھا اس کو بیچ کر، یعنی انعام والے راستے کو اختیار نہیں کیا بلکہ عذاب والے راستے کو انہوں نے اختیار کیا، اور جان بوجھ کر یہ برا سودا کیا۔ یعنی وہ اس بات کو جانتے تھے، کہیں انجانے میں انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ راستہ انعام والا ہے اور یہ راستہ عذاب والا ہے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے بھی عذاب والے راستے کو اختیار کیا، کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا انجام کتنا برا ہوگا، تو وہ انجام سے یعنی کہ ناواقف تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ تھوڑا سا عذاب ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جیسے آج کل بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھا جائے گا جو ہوگا، تو اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ اگر وہ یہ بات، کیونکہ کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، کتاب کو پڑھتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، اس لیے انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا یہ کتنے بڑے انعامات ہیں۔ یعنی ان ایسے اس کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، ان کو کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو الحمدللہ قرآن اتنا آسان ہے کہ اب ہر لائن میں ایک یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں مل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہماری وکیبلری میں اضافہ ہوگا، نئے آنے والے فریزز کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ نئے آنے والے الفاظ کو سیکھیں گے، اور ہمارا جو الفاظ کا ذخیرہ ہے اس میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو آئیے آج کے سبق میں جو پہلی آیت ہے اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سیکھیں گے، اور پھر بامحاورہ ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، وَلَقَدْ و لا قد، تین ٹکڑے ہیں، واو لام اور قد، اور البتہ تحقیق، اور البتہ تحقیق، یہ واو کا معنی اور ہے، باقی لام اور قد یہ دونوں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ عالمو، عالمہ، عالمہ اس نے جانا، عالمو وہ سب جان چکے، ان سب نے جان لیا۔ لام، لام نشترا، لا من، یہ دو ٹکڑے ہیں، لام اور من۔ لمن البتہ اسے یا جس کو، جس نے اشتراہ خریدا، اشتراہ دو ٹکڑے ہوں گے، اشترا یہ اشتری، یہ ایک فعل ہے، اشترا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے، جس نے خریدا ہو اس کو، یعنی جادو کو، ما لہو فی الآخرۃ، ما نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، خلاق میں نے حصہ، کوئی حصہ اس کے لیے آخرت میں نہیں ہے۔ و لبئسا، والا بئسا، اور البتہ برا ہے، یہ تین ٹکڑے ہیں، واو لام اور بئسا، اور البتہ برا ہے، ما وہ جو، شرعو انہوں نے بیچ دیا، شرع شرعو جمع کا صیغہ ہے، جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا وہ برا سودا ہے۔ لو کانو یعلمون، لو میں نے اگر یا کاش، کانو وہ یعلمون وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔
تو آیت کیا جو پہلا حصہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کو پتا تھا کہ انہوں نے غلط سودا کیا ہے، تو اپنے سودے میں وہ کس کو آ، بیچ رہے تھے؟ خود اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب کے حوالے کر دیا، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں، یعنی اس قدر اندازہ نہیں تھا، ان کو جانتے تھے لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کس قدر ہم غلط سودا کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو کیسا دردناک عذاب ہوگا، کاش کو وہ جانتے ہوتے، یعنی ان کو اس دردناک عذاب تو ویسے بھی عذاب ہوتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ دردناک کہا جائے تو یہ اور زیادہ عذاب کی جو نوعیت ہے اس کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے، تو اس لیے وہ اس چیز کو نہیں جانتے تھے، ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آیت کا پہلا حصہ تھا، اب دوسری آیت شروع کرتے ہیں آج کے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، ولو انہم، اور اگر، واو کا معنی اور، لو اگر، انہم بے شک وہ، اگر وہ، آمنو ایمان لاتے ہیں، آمنا پھر بڑا دامن آمنا، آمنو جمع کا صیغہ ہے، اور وہ ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بن جاتے، وا کا معنی اور، اتقوا، اتقا واحد ہے فعل میں اور اتقوا اسی سے جمع کا صیغہ ہے، اور پرہیزگار بن جاتے، لا مسوبتن، لا الگ ایک ٹکڑا ہے، مسوبتن الگ ٹکڑا ہے، یہ دو بنیں گے، تو کیا ہوتا مسوبتن تو ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے ہاں، من عند اللہ اللہ، مسوبہ میں نہ ہوتا ٹھکانہ، وہ ٹھکانہ پا لیتے من عند اللہ اللہ کے پاس، خیرن بہتر، تو یہ کیا ہوگا، لمسوبتن خیرن، تو ٹھکانہ پاتے، بہترین ٹھکانہ پاتے من عند اللہ اللہ کے پاس، لو کانو یعلمون کاش کہ وہ جانتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے، لو کانو یعلمون، عالمہ یعلم۔ ترجمے کے بعد مختصر سی شرح دیکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقوی کی طرف سے بڑے انعامات ملتے ہیں، اور جب ایمان اللہ پر لایا جائے اور تقوی اختیار کیا جائے، آمنو و تقو، یہ دو الفاظ ہیں، ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، یہ کتنی بھلائی کا سبب بنتا ہے اور کتنے بڑے انعامات کا سبب بنتا ہے، اگر وہ یہ جانتے ہوتے تو کبھی بھی وہ ایسا نہ کرتے، ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی جانب سے کیا ہی بڑی یاد دہانی یہ کرائی جا رہی ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے اللہ، ہم سے اس کی محبت کتنی زیادہ ہے، اور وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں کہ اس نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، تو ہم نے بھی ان آیات کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کا جو ہے نا وہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ کیا ہم بھی اس طرز پر چل رہے ہیں یا ہمارا طرز عمل بہتر ہے اس سے، یعنی کہ کیا ہم بھی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں یا اس کو سمجھتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے آخرت میں، یا ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، اگر کتاب کو ہم نے بھی چھوڑ دیا ہے تو ایمان اور تقوی حاصل نہیں ہوگا، جب ایمان اور تقوی حاصل نہیں ہوگا تو آخرت میں نجات کا سبب نہیں بنے گا، اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ایک حدیث لیتے ہیں اسی سے متعلق، حضرت زیاد بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یہ پورے کا اگر ہم ترجمہ کریں، اللہم اے اللہ، آتی، آتی کے معنی ہے آتی تو عطا کر، نفسی میرے نفس کو، تقواہا اس کا تقوی، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، و اور زکی، یہ زکی ہے علم کی طرح زکی، اور
تو تزکیہ کر دے، پاک کر دے ہا اس کو، یعنی میرے نفس کو، انت خیر من زکاہا، یا آپ بہترین پاک کرنے والے ہیں، انت ولیہا، آپ یہ اس کا آقا اور مولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا یہ دعا ہے، اس کو اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت ہم نے پڑھ لی، مکمل کی الحمدللہ، 2 آیتیں آج کے سبق کی تھیں۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں، اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اور آیت نمبر 103 ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اسباق ہم نے ایک دفعہ دیکھے تھے، اب دوبارہ اسباق کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر انہوں نے انعام کے بدلے میں دردناک عذاب کو ترجیح دی، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اور انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، اور ہمارے کتاب کو نہ پڑھنا، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، یہ ہمارے لیے کتنا بڑا نقصان کا باعث بن سکتا ہے، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم بھی کتاب کو پڑھیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے قرآن پاک کی شکل میں، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو دعا ہم کیا کریں گے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ اردو میں دعا کریں گے، ایک تو عربی میں دعا جو ہم نے پہلے سیکھی، اور دوسری یہ دعا ہم کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہم متقی بن جائیں، یعنی ایسا علم جس پہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور اس سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، ایسا علم ہمیں عطا فرما، علم نافع عطا فرما۔ اور آئندہ زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے ان آیات کو پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ میں کچھ وقت نکال کر قرآن کی آیات میں غور و فکر کروں گا، تاکہ روزانہ میرے علم اور ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اپنے وقت کو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا تھوڑا سا وقت ہمارا اس مقصد کے لیے بھی نکلے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اور جو جو آیت ہم پڑھیں، ہر دن کی ایک آیت بھی اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے انفس، انفس جو ہے یہ جمع استعمال ہوا یہاں پر، اور نفس اس کی واحد آتی ہے، اور اس طرح سے نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے نفس، ٹھیک ہے؟ کسی جگہ نفوس استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ پر انفس استعمال ہوتا ہے جمع کے طور پر۔ افعال میں ہے عالمو، عالم یا عالم، سامعہ سے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا، کسی ون میں اندر یہ فعل پڑھا عالمہ۔ اور پھر جو 3 حرفی افعال جو ہم نے پڑھے تھے کمزور کی کیٹیگری کے اندر، اس میں سے ہے شرع، شرع یشری، ہدا یہدی سے آتا ہے، ہدا یہدی، اور شرع یشری یہ اسی سون پر آتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر بھی دیکھا جائے مادہ اس کا دیکھیں تو مادہ کے اندر ایک جو حرف ہے وہ کمزور حرف ہے، شین را اور یا اس میں کمزور حرف آیا ہوا ہے، تو جیسے ہدا یہدی، ہا دال یا مادہ اس کا تھا، اور شرع کا مادہ جو ہے وہ شین را اور یا ہے، تو باب اس کا دوارا با ہم نے پڑھا تھا ہدا کا، تو ہدا کی طرح ہے۔ شرع ایسی شرع جب بیسیکلی ہوتا ہے، شرع کا معنی ویسے ہوتا ہے خریدنا، اور بیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، لیکن یہ شرع کا جو لفظ ہے یہ اصولی طور پر دونوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کے اصل اس کی جو معنی ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو تجارت میں خریدنا بھی آتا ہے اور بیچنا بھی آتا ہے، اس لیے یہ دونوں معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا فعل ہے آج کے سبق میں کانا، یہ کالا کی طرح ہم نے فعل پڑھا تھا کانا یکونو، اس کا باب ہم نے پڑھا تھا نصارہ باب سے تھا، نصارہ باب اس کا آیا تھا، اور یہ کالا کی طرح ہے، کانا یکونو کمزور حرف والا فعل ہے۔ مزید فی افعال میں سے آج کے سبق میں ہم نے ایک فعل پڑھا اشترا، اشترا یشتری، اختلف یختلف کی طرح یہ ہے، صیغۃ مند فعل ہے، اور اشترا یا یشتریو، اختلف یختلف اس کے ساؤنڈ پر آتا ہے، اور یہ کمزور حرف والا فعل ہے، شین را اور یا مادہ ہے۔ پہلے شرع اور اسی سے اشترا، شرع جو ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہم نے پڑھا 3 حرفی افعال میں، اور اشترا جو ہے یہ ثلاثی مزید فی کے اندر سے آ گیا ہے، اور اختلاف کی طرح ہے تو یہ اس کا باب آئے گا افتعال، افتعال اس کا باب ہے، اور اختلافہ اس کا وہ ہے۔
दूसरा आमना, आमना युमिनु, ये था अमना युमिनु, और ये अस्लमा युस्लिमु की तरह आता है। तो अस्लमा युस्लिमु जो बाब इसका था हमने पढ़ा इफ़आल, बाब इफ़ाल था मज़ीद फ़ी के अंदर, अस्लमा युस्लिमु। तो एक और फ़िल हमने जो मज़ीद फ़ी की कैटेगरी के अंदर आया है इस आयत के अंदर है इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तक़ा यत्तक़ी, ये भी इख्तलाफ़ा की तरह ही है, इसका बाब भी इफ्तिआल ही होगा। इसके अंदर 2 कमज़ोर हर्फ़ आते हैं, वाव भी है और या भी है, वाव काफ़ या मादा है इसका, और 2 कमज़ोर हर्फ़ आ गए, और इत्तक़ा यत्तक़ी, इत्तक़ा उसने तक़वा इख्तियार किया, यत्तक़ी इत्तक़ी मुत्तक़िन, ये मुत्तक़िन जो है तक़वा इख्तियार करने वाला, इसको उर्दू में मुत्तकी कहते हैं, और ये मुत्तक़ियुन था तक़वा इख्तियार करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 4 सफ़ा नंबर 15 इशारा सी। 15 सफ़े का ये तीसरा इशारा है, और ग्रामर में आज हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया और मुज़क्कर के अंदर जुमला इस्मिया कैसा होता है, इंशाल्लाह आज के सबक में हम सीखेंगे। जुमला इस्मिया, अब हम आज से जुमले बनाना सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने जब हुरूफ से को मिलाकर बामाना अल्फाज बनाने सीखे, हुरूफ को मिलाकर बामाना अल्फाज बनाए, जैसे नून स्वाद रा एक हरफ है और उन तीनों हुरूफ को मिलाया तो नासारा बन गया, उसका एक माना है, उसने मदद की। फिर हमने बहुत तफसील के साथ ग्रामर को सीखा हमने टेबल्स में, जिसमें बहुत सारे हरूफ से हमने अल्फाज बनाए, बामाना अल्फाज। फिर अभी कुछ नहव जब हमने शुरू की तो उसमें रूल्स हमने कुछ सीख लिए थे, जो हमें इस हमें जुमले बनाने के अंदर काम आएंगे। और आज से हम जुमला बना रहे हैं, यानी कि बामाना अल्फाज को मिलाकर एक बामाना जुमला बनाना सीख रहे हैं, एक सेंटेंस हम बनाएंगे जो जिसका पूरा एक माना होगा। तो इससे पहले हमने फ़िल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ सीखी थी, जिसमें असली फ़िल मुज़ारे की हालत आपने देखी, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु। फिर इसके बाद हमने छुरी वाले हरूफ सीखे कि फ़िल मुज़ारे में आने वाली तब्दीलियाँ के जो छुरी का काम करती हैं, यानी कि फ़िल मुज़ारे के आखिर को साकिन कर देती हैं, और जमा के सीगों में फ़िल मुज़ारे के आखिर से नून को गिरा देती हैं, जैसे लम, लम्मा, और शर्त वाले हरूफ तीनों इन, मन, मा, इस तरह से ली, फल और वल। तो ये फ़िल मुज़ारे पर आते हैं और फ़िल मुज़ारे पर आकर उसके आखिर को साकिन करते हैं और जमा में आखिर से नून को गिरा देते हैं, यफ़अलूना और तफ़अलूना। फिर हमने कुछ ऐसे हरूफ पढ़े थे जो कि हथौड़े वाले हरूफ कहलाए थे, जैसे लन, अन, अल्लाह और ली। ये क्या काम करते थे? ये फ़िल मुज़ारे में तब्दीली इस सेंस में करते थे कि उसके लफ्ज़ों में फिर मुज़ारे के आखिर में जो पेश होता था, पेश को ज़बर में तब्दील कर देते थे, और जमा के जो सीगे हैं उसमें आखिर से नून को गिरा देते थे। तो ये तब्दीली, ये सारी तब्दीलियाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये लफ्ज़ों में तब्दीलियाँ, बाकी मानवी तब्दीलियाँ हम इन सब तमाम की अलग-अलग से हम पढ़ चुके हैं। फिर एक और चीज़ भी हमने सीखी थी जिसमें इंतहाई ताकीद आती है, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक शुरू में लाम होता है ज़बर वाला और आखिर में नून होता है शद के साथ। नून शद के साथ होता है, जैसे लयफ़अलन्ना, लयफ़अलन्ना, इसके अंदर ये चेंजिंग आती है लफ्ज़ों में, और जमा के सिगों में लाम के ऊपर पेश आ जाती है, जैसे लयफ़अलुन्ना और लतफ़अलुन्ना। तो ये लफ्ज़ों में तब्दीलियाँ जो हमने फ़िल मुज़ारे में पढ़ी थी, उसको हमने एक दफ़ा यादा कर लिया। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिसके अंदर हमने इनको तफ़सील से देखा था, जैसे छुरी वाले हरफ में अगर सिंगुलर की बात करें तो जैसे लम और लम्मा में हमने लम या फ़अल खैरन, ये वाहिद अल्फ़ाज़ हमने सीखे। फिर डबल छुरी वाले हरूफ में ये जो मुज़क्कर का जुमला होगा, और दूसरा जुमला इसमें मुअन्नस का होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे। तो अरबी ग्रामर को जैसे हमने शुरू में बात की थी कि 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया था, सर्फ़ और नहव।
صرف کے اسباق ہم نے اس سے پہلے QC1 QC2 QC3 اور QC4 کے اندر کچھ حصے میں ہم نے صرف کے اسباق سیکھے تھے. پھر نحو کے اسباق ابھی ہم نے شروع کیے. تو اب ہم نے ایک دفعہ اس کو تفصیل سے یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو صرف تھی اس سے ہم نحو کی طرف کیسے آئے. ایک فعل کے اصلی حروف کتنے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ فا عین لام، جس کو ہم مادہ کے حروف کہا کرتے تھے، فا عین لام مادہ کے حروف ہیں. اسی کے مطابق ناصرہ، فاتح، ضرب سارے اسی کے مطابق بنائے گئے. اور 3 حروف اصل ہوتے ہیں فا عین لام، اس کو مادہ کے حرف بھی کہا جاتا ہے. اور ان حروف کو ملا کر الفاظ ہم نے بنانا سیکھے تھے صرف میں. فاعل، فعل، فعلتم، یفعلون، افعال، مفعول. تو یہ الفاظ یہ بامعنی الفاظ بن گئے. ان حروف کو ملا کر، جو مادہ کے حروف تھے، ملا کر ان کو بامعنی الفاظ بنائے تھے. فاعل کا معنی ہے کام کرنے والا، فعل کسی کام کو کہتے ہیں، فعلتم آپ سب نے کام کیا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، افعال یہ بھی ہے کام کرنا، اور مفعول. تو یہ ہم نے یہ بات یہاں پر سیکھی کہ صرف میں ہم نے حروف کو ملا کر بامعنی الفاظ بنانا سیکھے. پھر نحو میں کیا ہے، نحو کے اندر یہ جو بہت سارے الفاظ ہیں جیسے کبیرن، البیتا، بشرن، یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں. ان الفاظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. یہ کبیرن میں نے بڑا، البیت کا میں نے گھر، بشرن انسان کو کہا جاتا ہے. اللہ، اب اس میں بیت اور فی کے معنی میں، خالہ کا اس نے پیدا کیا، البیت گھر، الارض زمین. ان تمام جو الفاظ ہیں ان کے کوئی نہ کوئی معنی ہے. لیکن اب ان کا کوئی ایسا معنی بن جائے کہ ان سب کو اگر ہم ملائیں اور ان کا ایک ایسا معنی ہو جو جس سے کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ رہی ہو، کوئی نہ کوئی نیوز مل رہی ہو، کوئی نہ کوئی خبر بتائی جا رہی ہو. تو ایسا معنی اگر مل جائے ہمیں ان تمام الفاظ کو ملا کر ایک ایسا سینٹینس بن جائے، تو وہ کیسے بنے گا وہ ہم آج کے اس میں سیکھیں گے. اب اسی میں سے ہم نے 2 الفاظ کو لیا تو وہ بن گیا البیت کبیر. البیت، البیت کا لفظ بھی یہاں پر موجود ہے اس ان الفاظ کے اندر. البیت بھی ہے یہاں پر اور یہ البیت ہے. پھر اس کے بعد کبیرن، کبیرن لیا جاتا ہے. جیسے کبیرن یہاں پر ہے تو کبیرن یہ زبر تنوین جو ہے زبر کی ہوتی ہے، زیر کی پیش کی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں پہلے مسلمون، مسلمین اور مسلمان. تو یہ ہم یہاں پر 2 الفاظ کو جمع کیا تو یہ ایک سینٹینس بن گیا. اب اس کا ایک معنی بن گیا البیت کبیر، گھر بڑا ہے، گھر بڑا ہے. اب یہ پورا ایک جملہ بن گیا، ایک بات سمجھ آ گئی. کیونکہ الفاظ کے معنی تو سمجھ آتے تھے، البیت گھر، کبیر بڑا. کیا گھر کو کیا ہوا، بڑے کو کیا ہوا، یہ پورا ایک سینٹینس جب ملایا تو یہ بن گیا ہے البیت کبیر، بڑا گھر، بڑا گھر. اور پھر دوسری بات ایک اور چیز ہے، یہ ہم نے سینٹینس بنانا تو سیکھا. اب ایک اور چیز ہے کہ ان الفاظ کی جوڑیاں ہوں گی. ان الفاظ کی، یہ جو الفاظ یہاں پر نظر آ رہے ہیں ہمیں، ان کی جوڑیاں بنائی جائیں گی. ان کی جوڑیاں 4 طرح کی بنے گی. جوڑیاں کتنے طرح کی بنے گی؟ 4 طرح کی جوڑیاں بنے گی. پہلی جوڑی ہوگی جس کے اندر کوئی ایسا حرف ہوگا با، فا، جیسے فی الارض. اب فی الارض کے ساتھ کیسے ہم ملا کر کے بناتے ہیں، یہ بنے گا خلق اللہ الارض فی یومین. فی، یہ دوسرا ایک جملہ یہ ہے، خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، الارض زمین، یومین کا معنی یوم کی جمع، یوم کی تسنیہ آئے گی یومین. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر، اپنا یہ جو پورا ایک سینٹینس بنا. اب اس کا جملہ اگر ہم خلا کا فعل ہے، اللہ اس کا بنتا ہے فعل کا جو فاعل جسے ہم کہیں گے، اور جسے انگلش میں کہتے ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں. الارض کہتے ہیں آبجیکٹ کو. جوڑی ہم نے پڑھی ہے یہ البیت کبیر میں. دوسری جوڑی پڑھی ہے جو فی کے ساتھ آ رہی، جیسے کہ فی الارض اس میں آ رہا ہے، یا فی یومین آ رہا ہے جس میں فی کا یوز ہوتا ہے. اور
تیسری جوڑی ہوگی کانا حاضہ بیتن کبیرن، یہ جس میں اشارہ کا لفظ آئے گا، حاضہ ذالکا اولئک، یہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں، کے ساتھ جو آئے گا کسی کو بتانے کے لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے حاضہ کتابون، یہ کتاب ہے، حاضہ بیتن، یہ گھر ہے، حاضہ قلمون، یہ قلم۔ تو دوسری جوڑی یہ تیسری جوڑی ہوگی جو اس میں اشارہ کے ساتھ آئے گی، کانا حاضہ، کانا ہم کا معنی ہم نے پڑھا ہے کانا ہے، کانا کا معنی تھا بھی پڑھا تھا، کانا کا معنی ہا بھی ہے، کانا حاضہ ہے یہ بیتن گھر، کبیرن بڑا، یہ گھر بڑا ہے، یہ گھر بڑا ہے، کیا یہ گھر بڑا ہے۔ دوسرا ہے اور آخری اس میں جو جوڑی ہے وہ ہے انا کے ساتھ، ان ذالک البیت بیت اللہ، انا منا کا معنی ہم نے پڑھا تھا بے شک، ذالکا وہ، البیتا گھر، وہ گھر کیا ہے، بیت اللہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کی طرف اضافت کرنا، کسی چیز کی طرف منسوب کرنا، کسی کو، وہ گھر اللہ کا، کہتے ہیں نا کہ وہ گھر فلاں بندے کا ہے، تو وہ گھر فلاں بندے کا ہے، تو وہ گھر کی یا کسی بھی چیز کی نسبت کسی شخص کی طرف کر دی جائے کہ یہ میرا قلم ہے، یہ میرا یہ میری کتاب ہے، یہ میری چیز ہے، تو اس کو کہتے ہیں نسبت کرنا۔ تو ایک نسبت اس میں آئے گی، اور ایک کے اندر اشارہ کیا جائے گا، ایک جملے ایک کا ایک جوڑی ہوگی، اور ایک جوڑی ہوگی جس میں فی کا معنی آئے گا، بتایا جائے گا جس کے اندر، اور ایک آئے گا جس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں البیت کبیر، ان کے اندر وہ سینٹینس کا نام بھی آگے آ جائے گا، اس کو کیا ہم کیا کہتے ہیں۔ تو یہ چار طرح کی جوڑیاں ہوں گی۔ تو اب ہم نے یہاں تک یہ بات سیکھی ہے کہ صرف میں ہم نے حروف کو ملا کر الفاظ بنانا سیکھے تھے، اب ہم نحو میں الفاظ کو ملا کر ایک بامعنی سینٹینس بنانا سیکھیں، یہ آج کا ٹاپک۔ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اسم کی پہچان ہم نے پڑھی تھی، اسم کیا کی پہچان یہ کہ اس کے اندر یا تو الف لام ہوتا ہے شروع میں، الف لام، یا اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کا معنی ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ تو اسم سے شروع ہوتا ہے پہلا اس جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہوتا ہے، اس کا پہلا جز جو ہوتا ہے، پہلا جو حصہ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اب البیت، اچھا اسم کی ایک اور بھی پہچان کہ وہ کسی کا نام ہو وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ البیت، اس کے اندر الف لام شروع میں آیا ہے تو یہ اسم ہے، اور اسم کی نشانی ہمیں سمجھ آ گئی، البیت، وہ اب اس میں الف لام سے وہ خاص ہو جاتا ہے، الف لام سے کیا ہوتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمد، تمام تعریفیں، تو الکتاب وہ خاص کتاب، البیت وہ خاص مکان، وہ خاص گھر، کبیرون بڑا ہے، کبیرون بڑا ہے۔ تو پہلی بات ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں سیکھی کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، اس سے شروع ہو، اسم سے شروع ہو، البیت اسم ہے، اور ال شروع میں آ گیا، اسم کی پہچان ہم نے، تو بیت اسم ہے، اور جملہ میں یہ پہلا اسم ہے۔ دوسرا کیا ہے، اور گھر جو ہے وہ جس کے بارے میں ہم بات کریں وہ خاص گھر ہے، خاص ہے تو اس لیے خاص کس لیے، وہ الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہوتا ہے جملے کے اندر، جملہ اسمیہ میں، وہ خبر کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، خبر ہے، وہ نیوز ہے، البیت وہ خاص گھر، وہ خاص گھر کو کیا ہوا، تو اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ خاص گھر بڑا ہے، وہ خاص گھر بڑا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ سوال کریں جمیل، جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، وہ خاص گھر خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹے کے لیے استعمال کرتے ہیں صغیر، وہ خاص گھر چھوٹا ہے، تو چھوٹا ہونا یہ بھی ایک صفت ہے، یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ خاص گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ جو ہے اس کو وہ اسم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا خبر جو ہے اس کے شروع میں یہ بات بھی ہمیں یاد کرنی ہے کہ یہ جو خبر جسے ہم کہتے ہیں، خبر کا نام ہم نے جسے دیا، اس کے شروع میں الف لام نہیں آ سکتا، آخر میں تنوین تو آ سکتا ہے لیکن شروع میں الف لام نہیں آ سکتا، یہ بھی ایک کنفرم بات ہے، اس کو بھی رول کے طور پر ہم یاد کریں گے کہ پہلا جو حصہ ہوگا جملے کا، اس جملہ اسمیہ کا، اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے، لیکن دوسرے کے شروع میں الف لام
نہیں آ سکتا، دوسرے کے آخر میں اسم کی ہوں گے دونوں اسم، عام طور پر دونوں حصے اسم ہوں گے، پہلا تو لازمی اسم ہوگا اور دوسرا کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا کبھی کبھار اسم نہیں بھی ہوتا، لیکن موسٹلی اسم ہوگا، اور جب دوسرا اسم ہو تو اس میں اسم کے نشانیوں میں سے تنوین ہو سکتی ہے، الف لام اس میں نہیں ہو سکتا، یہ بات ہم نے یاد کرنی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے ہم اس کی مزید مثالیں پڑھتے ہیں، ابھی ایک رول ہم نے تو مثال کے طور پر اسم کی حالتیں کیا ہیں؟ اسم کی حالتیں اصلی حالت اسم کی اصلی حالت کیا ہوتی ہے؟ پیش ہی آئے گا یا ڈبل پیش آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اسم کی اصلی حالت ہے۔ لیکن کبھی کبھار اسم کے اوپر زبر آ جاتا ہے، کبھی کبھار اسم کے نیچے زیر آ جاتا ہے، تو یہ حرکات کی جو تبدیلی ہے یہ ہم نے نحو میں انشاءاللہ سیکھنی ہے کہ جملے کے اندر یا کسی بھی ایک سینٹینس میں کون سا اسم ایسا ہوتا ہے، کب کسی اسم پر پیش آنا ہے، کب کسی اسم کے اوپر زبر آنا ہے، کب کسی اسم کے نیچے زیر آنا ہے، یہ جو حرکات کی تبدیلی ہے اسم کے اندر، وہ انشاءاللہ ہم نحو میں سیکھیں گے۔ تو جیسے ہم نے بات کی کہ اسم کا اصل تو ہے اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے، جیسے کہ یہاں پر نظر مثال کے طور پر اللہ خالد البیت، یہ پیش ہے، لیکن جو زبر یا زیر والی کنڈیشن ہوتی ہے وہ کسی خاص وجہ سے ہوگی، وہ ویسے ہی نہیں ہو جائے گی، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ جیسے اب ہم آگے اس کو سیکھتے ہیں، تو رول ہم نے کیا سیکھا، مثال پہلی کے مثال کے طور پر اللہ خالد البیت، یہ پیش ہوتی ہے، اس حالت کو حالت رفع کہتے ہیں، رفع پیش، یہ لفظ ہے نا پیش اور رفع، اور کئی جگہ پر اس کا ایک اور نام بھی اگر کہیں لکھا ہوا ضمہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو اسی نشان کو کہتے ہیں، یہ جو نشان ہوتا ہے اس نشان کو پیش بھی کہتے ہیں، رفع بھی کہتے ہیں، اور اس کو ضمہ بھی کہتے ہیں، بہرحال اچھا اس کی ٹیپیں یہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ کی انگلی کو اوپر کی طرف اشارہ کریں، دائیں ہاتھ کی انگلی کو ایسے اوپر کی طرف اشارہ کریں گے، یہ دائیں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی کو اوپر کی طرف اشارہ کریں گے، یہ اشارہ ہوگا اس کا۔ اور ایک اگلی بات ہم نے سیکھی جملہ اسمیہ کے اندر جو اسم اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، جیسے ہم نے اس سے مثال پڑھی تھی سلائڈ میں، البیتو، یہ ہے البیتو کبیرن، تو یہ دونوں کے اوپر کیا ہوگی، یہ پہلا اسم ہے اور دوسرا اس کے بارے میں خبر ہے، یہ والی کبیرن کیا ہے، یہ کبیر خبر ہے، تو اسم اور خبر دونوں کی اصل حالت کیا ہے، حالت رفع ہے، یعنی کہ پیش والی حالت، یعنی کہ پیش والی حالت ہے، تو یہ ہمیں یہ باتیں جو ابتدائی باتیں ہیں جملے کے بارے میں ہم نے یہاں پر یاد کرنی ہے، تو اس کا اشارہ ہمیں سمجھ آ گیا، یہ اس کا اشارہ ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی سے ایسے کریں گے، اس کو کہتے ہیں رفع کا اشارہ، حالت رفع، جو پیش والی حالت ہوگی جملے میں یا کسی اسم کے اوپر پیش والی حالت ہوگی تو اس کو ہم اشارہ کریں گے رفع کا، انگلی کو اوپر کی طرف اٹھا کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور، تو وہاں کیا تھا بھائی، تو اللہ خود سے اسم ہے، نام ہے، اس لیے اس کی شروع میں الف لام کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ اس پر بھی پیش آ رہا ہے اور یہاں غفور کے اوپر بھی پیش ہے، تو حالت رفع ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، یہ پورا سینٹینس بن گیا، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور، یہاں پر اللہ غفور رن بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ غفور رن بھی نہیں کہہ سکتے، یہ اصل بات جو ہم نے یاد کرنی ہے جملے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو حالتیں چینج ہوں گی وہ اس کی وجہ اب ہمیں پتہ چل جائے گی کہ وہاں ہم نے شروع میں QC1 میں مسلمون، مسلمین، مسلمان کی جو مثالیں پڑھی تھی، اس کی وجہ ابھی ہمیں QC5 کے اندر 4 کے پہ ہمیں یہ نظر آ جائے گی کہ کب کسی اسم کے اوپر پیش آنا ہے، کب کسی اسم کے اوپر زبر آنا ہے، کب کسی اسم کے نیچے زیر آنا ہے، یہ جو حرکات کی تبدیلی ہیں یہ کس کس کنڈیشن میں کیسی ہوگی، یہ ہمیں انشاءاللہ ابھی نحو میں ہم نے پڑھنی ہے، اسی پہ آج ہمارا فوکس ہوگا۔ اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، پورا سینٹینس بن جائے گا،
پھر دوسرا ایک اور جملہ البیتو کبیرن، یہ پورا جملہ ہے البیتو وہ خاص گھر، البیتو وہ خاص گھر، کبیرن بڑا ہے، وہ خاص مکان بڑا ہے۔ پھر ایک اور جملہ المسلم صادقن، المسلم ال لگا ہے، اس کا معنی ہے خاص، وہ خاص مسلمان جو ہے وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک اور طرز پہ لکھیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہو مسلمن، ال شروع میں نہ ہو، مسلمن صادقن، مسلمن صادقن اگر لکھا ہوا ہو، اس کا ترجمہ ہوگا سچا مسلمان، سچا مسلمان، وہ مسلمان سچا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ال لگ کر اس کو خاص کیا گیا، وہ خاص مسلمان اسپیسیفک کر دیا گیا کہ وہ خاص جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ مسلمان سچا ہے، وہ مسلمان سچا ہے۔ پھر اسی طرح سے جمع کے اندر اگر ہم جائیں، اب یہ جمع کے جمع کا سینٹینس آ گیا جس کے اندر دونوں اسم کے جو حصے ہیں، اسم کے دونوں حصے کیا ہیں؟ جمع ہے، دونوں حصے جمع استعمال ہوئے، المسلمون صادقون، المسلمون صادقون۔ تو صادقون کا لفظ جمع استعمال ہوا اور مسلمون کا لفظ بھی جمع استعمال ہوا، المسلمون اور صادقون۔ اب دیکھیں اگر پہلا حصہ جمع ہوگا تو دوسرا حصہ بھی جمع ہوگا، المسلمون ال لگا دیا، اور وہ سب خاص مسلمان، وہ خاص مسلمان سچے ہیں، وہ خاص مسلمان سچے ہیں۔ صادقون کی جمع صادقون آ گئی ہے واو نون سے۔ اب یہ جو واو نون والی جو کنڈیشن ہوتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمون، مسلمینا، دو حالتیں پڑھی تھی نا، اسم کی جب جمع بنتی ہے صادقون ہے، اس کی جمع صادقونا اور صادقینا، واو نون سے جمع یا نون سے جمع۔ اب یہاں پر یہ بھی ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ واو نون سے جمع کہاں پر بنتی ہے اور کہاں پر یا نون سے جمع بنتی ہے۔ اب واو نون سے جب جمع ہوگی تو وہ بھی کہلائے گی حالت رفع، حالت رفع۔ اگر یا نون سے جمع ہوگی جیسے صادقینا ہوگی تو اس میں دو حالتیں پائی جائیں گی، یہ حالتیں ابھی میں آپ کو ابتدا میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے پورے کورس کے اندر 5 میں یہی باتیں چلنی ہیں۔ ابھی ہم چونکہ پہلا لیسن ہے اس لیے ان چیزوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان چیزوں کو صرف انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ہم یہاں پر اس کو کیسے سمجھیں گے، آگے جا کر انشاءاللہ سارے یہی باتیں آئیں گی، حالت رفع، حالت نصب، حالت۔ تو وہ جو یاروں والی جو کنڈیشن ہے جمع کی، اس کو کہتے ہیں حالت نصب، ٹھیک ہے، جو زبر کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کو۔ اور دوسری جو ہوتی ہے حالت جر، جر میں نے زیر کو جر کہتے ہیں۔ تو ان دونوں حالتوں میں یا نون سے جمع بنتی ہے، دونوں حالتوں میں جمع جو ہوگی وہ یا نون والی استعمال ہوگی، صادقین استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آگے جا کے انشاءاللہ یہ باتیں آ جائیں گی۔ تو یہ تینوں حالتیں، حالت رفع پیش والی حالت، حالت نصب زبر والی حالت، حالت جر زیر والی حالت، تینوں حرکتوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہے۔ آئیے اور چیزیں بھی سیکھتے ہیں، اور بھی نئے اسماء کو، پورے جملے کو۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں بات ہو رہی ہے مذکر کی، یہاں بھی مؤنث کی بات شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی حد تک ہم مذکر کے اندر بات کر رہے ہیں۔ المؤمن صالح، المؤمن وہ خاص مؤمن، وہ خاص مومن مرد جو ہے، صالح نیک ہے، صالح نیک ہے، وہ خاص مومن نیک ہے۔ تو یہ پورا جملہ بن گیا، جملے کا معنی بھی ہے۔ اب اسی کو جمع میں لیں اگر تو المؤمنون صالحون، المؤمنون صالحون۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ جمع کا لفظ ہے المؤمنون، مؤمن کی جمع مؤمنون، کیونکہ مؤمن کی جمع مومنین بھی آ سکتی ہے، لیکن جہاں پر مومنین استعمال نہیں ہوگی، وہ ہم نے جیسے بات کی کہ اس کے اندر مومنین تب استعمال ہوتی ہے جب اس کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور صالحون، یہ صالحون کی جمع ہے صالحون، وہ خاص مومنین، یعنی خاص وہ ایمان والے جو ہیں وہ نیک، وہ خاص ایمان والے نیک ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور اس کے بعد اگلا ایک اور جملہ سیکھتے ہیں، یہ بھی جملہ ہے پورا، المنافق فاسقن۔ اب دیکھیں تمام جملے اب تک جو ہم نے سیکھے اس میں سب میں ایک ہی حالت آ رہی ہے، حالت رفع، اور سب میں مذکر کی بات ابھی تک ہو رہی ہے۔ المنافق فاسقن، وہ خاص منافق فاسق ہے، وہ خاص منافق فاسق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور المنافقون فاسقون، المنافقون فاسقون، وہ سب وہ خاص منافقین فاسق ہیں، وہ خاص منافقین فاسق ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جملوں کو جمع میں بنائیے، جمع میں کیسے بنائیں گے؟ اب پہلے ہم نے واحد اور جمع کے دونوں طرح کے جملے ہم نے سیکھ لیے تھے، مکس اپ کر لیا ہم نے دونوں کو، لیکن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک واحد کا سینٹینس یہاں پر ہم لکھیں گے اور اسی کو جمع بنانے کی کوشش کریں گے۔ اب بتائیں مجھے کہ المسلم صادقن ہو تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ اگر المسلم صادقن المسلمون ہو، صادقون، المسلم المسلمون صادقون، صادقون، ٹھیک ہے، المسلم کی جمع المسلمون ہو گیا اور صادقون کی جمع صادقون ہو گیا، تو یہ پورا سینٹینس بن گیا۔ اور ایک اور ہم لیتے ہیں المؤمن صالحن، المؤمنون صالحون، المؤمنون صالحون، صالحون، ٹھیک ہے۔ المنافق فاسقن، المنافقون منافقون فاسقون، فاسقون، ٹھیک ہے۔ اب اور بھی کچھ اس کی حالتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ نام خود بتاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی شروع میں الف لام کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے محمد رسول۔ اب دیکھیں دونوں میں کون سی حالت ہے؟ حالت رفع ہے، پیش والی حالت ہے۔ اب یہاں پر ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ خود ہی کسی کا نام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہے۔ ہود نبی، ہود نبی ہیں، ہود علیہ السلام ایک نبی ہیں۔ زید صغیر، اب زید کسی کا نام ہے، زید، خالد، زاہد، یہ سارے نام جو ہیں ان ناموں کو بھی اگر پیش کے ساتھ آپ لکھیں تو اس میں بھی شروع میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں، جو کسی کا نام ہوگا۔ زید صغیر، زید چھوٹا ہے، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، زید چھوٹا ہے۔ سعد کبیر، سعد یہ بھی نام ہے، تو یہاں پر بھی حالت رفع کے لیے تنوین لگا دیا لیکن شروع میں الف لام نہیں لگایا، ٹھیک ہے، الف لام نہیں لگایا۔ سعد کبیر، سعد بڑا ہے، سعد بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جملے آج کے اس لیسن میں سیکھے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 15 اشارہ ڈی، 15 صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے، اور آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 سیکھیں گے انشاءاللہ۔ QC 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھے تھے، QC 3 میں صفحہ نمبر 6 سے 10 تک، اور QC 4 میں 11 سے 15 تک۔ تو 15 صفحے میں یہ چوتھا اشارہ ہے، اور اس کا تعارف ہم آج سیکھتے ہیں، رائنا مت کہو۔ اس سے پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی اس میں یہ سیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے عقیدہ اور برے کرتوتوں کا ذکر فرمایا، اور اب وہ مسلمانوں کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ مدینہ میں موجود یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو شرارتیں کرتے تھے ان جیسی حرکتوں سے تم دور رہو۔ تو کیونکہ اب بات پہنچی ہے مدینہ کے یہود تک، یہ بھی اسی میں سے ہیں بنی اسرائیل کے، تو یہ اگر جو بھی شرارتیں کرتے ہیں، جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے آپ لوگ استعمال نہ کرو، یہ مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ اسباق آج کی جو 2 آیتیں اس میں دیکھتے ہیں کہ جن چیزوں کا دوسروں کی جانب سے غلط استعمال ہوتا ہو ان چیزوں کے استعمال سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرے کون؟ یعنی جو آپ کے مد مقابل ہیں، آپ کے دشمن ہیں، اسلام دشمن ہیں، ان کی طرف سے جو چیزیں غلط استعمال ہوتی ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کے ارتکاب نہ کریں۔ اور جب بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات ہو تو
اس میں ہمیں احترام والا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ تلاوت، خطبہ یا دینی کتاب وغیرہ کو مکمل توجہ سے سننا چاہیے، اور اس کے اگر وضاحت کے لیے سوالات کرنے پڑیں تو ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ اور چوتھا اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیے، اور دشمنوں کو نفرت اور حسد کی فکر نہ کیجیے کہ دشمن آپ کا جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، اسے آپ کے حسد کرتا ہے، اس کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگیں۔ فضل کس سے کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایکسٹرا جو مہربانی ہوتی ہے، احسان ہوتا ہے، وہ اللہ سے مانگیں۔ باقی اپنے دشمنوں کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ دشمن خود ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے الحمدللہ، کہ ہر لائن میں ایک یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں، یعنی کہ بہت سے لائنوں میں ہمیں کوئی بھی نیا لفظ نظر نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ اس کو ہم آہستہ آہستہ ہماری ووکیبلری میں اضافہ ہے۔ تو آج کے سبق میں پہلی آیت کو سیکھتے ہیں، پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی شرح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یا کا معنی ہے اے، صرف یا لکھا اس کا معنی بھی اے ہے، اور ایہا کا معنی بھی اے ہے، اور یا ایہا پورا بھی لکھا اس کا معنی بھی اے۔ یہ پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لائے۔ آمنا، آمنو جمع کا صیغہ ہے ماضی میں، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو اس کو محاورتاً کہتے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ لا تقولو، ٹھیک ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کالا سے، قل قولو لا تقل، لا تقولو تم سب مت کہو، لا تقولو تم سب مت کہو، راعنا، راعنا مت کہو۔ راعنا کا معنی کیا ہے؟ ہماری رائنا کا معنی ہم آگے پڑھیں گے، رائنا کا لفظ یہ نہ کہو، اس کا ترجمہ ہم آگے سیکھیں گے۔ رائنا کا لفظ مت کہو، وا اور قولو یہ ہے، یہ آرڈر ہے، قولو اور تم سب کہو، انظرنا، انظرنا کہو، انظرنا کیجیے، ہماری طرف دیکھا، اور اسمعو، اسمع، اسمعو اور تم سنو، اور تم سنو یعنی غور سے سنو، اور للکافرین اور کافروں کے لیے، اب یہاں پر کافرین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یان سے جمع ہے کافرون کی، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب علیم، عذاب علیم، عذاب ہے، علیم دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب علیم یہ بھی ایک سینٹنس ہے، اس میں بھی دونوں چیزیں آپ کو برابر نظر آ رہی ہیں، عذاب علیم۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کفار تھے، جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے خطاب فرماتے اور لوگوں کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے ہیں رائنا، رائنا کا معنی ہمارا خیال کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، یعنی ہماری جانب توجہ دیجیے، اور بات جو آپ کر رہے ہیں اس کو رپیٹ کیجیے تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ لیکن جو یہود تھے انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، اور اس کو بگاڑ کر اس کو ایسے پڑھنا شروع کر دیا، رائنا، رائنا ایسے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی عین کو کھینچ کر پڑھا، اس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے، ہمارے چرواہے۔ تو یہ لفظ توہین امیز الفاظ میں سے ہے، تو اس میں وہ یہود جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، تو مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم ایسا لفظ ہی استعمال نہ کرو کہ جس سے کسی کو اس لفظ کو بگاڑنے کا موقع مل جائے، اب ایسا لفظ ہی چھوڑ دو استعمال کرنا۔ اگر آپ نے ایسا کوئی موقع ہو کہ جس میں آپ کو یہ بات کرنی پڑے کہ ہماری جو ہے ہمیں رپیٹ کیجیے بات کو،
تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ تمہیں کوئی بھی بات تم سے کی جا رہی تو اس کو پہلے ہی توجہ سے سنو. پہلے ہی تم مجلس میں جب بیٹھے ہو اس میں توجہ سے سنو اس بات کو. لیکن اگر پھر بھی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا معنی غلط بن جاتا ہے. آپ اس کی جگہ پر انظرنا کا لفظ استعمال کرو. انظرنا ہمیں دیکھیے, انظرنا ہمیں دیکھیے. دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا اور مجلس کو خراب کرنا چاہتے تھے, یعنی مجلس کے دوران وہ ایسے الفاظ آ کر استعمال کرتے تھے. اس لیے ایسا لفظ استعمال کرنے سے مومنوں کو منع کر دیا گیا کہ جس سے ان کو بگاڑنے کا موقع ملتا ہو. یہ دو الفاظ ہیں رائن وسم. اور اگر وہ اچھی طرح سے سنتے تو انہیں اس بات کا سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ پڑتی کہ ہمیں رپیٹ کیجئے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت صاف بات کرتے تھے. تو اگر وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری رعایت کیجئے یا ہماری طرف دیکھیے, تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بات کو غور سے سنا ہی نہیں ہے. اس لیے انہیں یہ بھی حکم ہے کہ تم غور سے سنو, جب مجلس میں بیٹھے ہو تو بات کو غور سے سنا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. اب کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کافر کیسے کہتے ہیں؟ جو حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کا انکار کرے. حق بات اس کے بعد سامنے واضح ہو چکی ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے, اس کو کافر کہا جاتا ہے, انکار کرنے والا آ جاتا ہے. آیت ہم نے مکمل کی. جو پہلی آیت تھی اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا, مختصر شرح بھی دیکھی. دوسری آیت آئے کے سبق میں جو حدیث اس کو پہلے تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ما یود الذین, ما نہیں, یودو چاہتے, یودا یودو, الذین وہ لوگ جو, کفروا جنہوں نے کفر کیا. کفروا فی الماضی میں جمع کا صیغہ ہے, یودو ودا یودو فی المضارع میں واحد کا صیغہ ہے, اور اس میں نفی کیا گیا ہے ما کے ساتھ. تو مضارع کبھی کبھی ما کے ذریعے بھی نفی کیا جاتا ہے. ما یود الذین کفروا نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے, ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے. جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں وہ بھی, اور مشرکین میں سے جو ہے انکار کرنے والے, وہ نہیں چاہتے. کیا بات نہیں چاہتے؟ ان کہ یونزل نازل کی جائے. نزلہ نزلہ یونزلو, علامہ یعلم کی طرح تھا, یونزلو تھا تو اس سے یونزلہ بنا ہے. یہ پیسیو وائز ہے, ٹھیک ہے. یونزل اصل میں یونزالو تھا, نزلہ یونزلو یونزلو, ٹھیک ہے. نزلہ یونزلو ہے, تو جب اس کو فعل مجہول بنایا تو یونزالو ہو گیا. یہ زیر ختم کر کے زبر آگے یونزالو, تو اس کے شروع میں ان آنے کی وجہ سے یہ جو ان آیا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر یہ پیش ختم ہو کر زبر آ گیا. این یونزلہ کہ نازل کی جائے, علیکم تم پر, من خیرن کوئی بھلائی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اور وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے. واللہ اور اللہ تعالیٰ, یختص خاص کر لیتا ہے, اختص یختص, ٹھیک ہے. اختص یختص, اختصاصا یختصیص, اختلافا یختلف کی طرح یہ پھر آتا ہے باب افتعال سے, تو اس کو ڈبل حرف والا پھر کہتے ہیں. یختص خاص کر لیتا ہے, برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ, من جسے یشاء وہ چاہتا ہے, جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی, ذو فضل فضل والا ہے, العزل بڑے فضل والا ہے.
اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ اب اس کی ہم مختصر سی شرح یہ دیکھیں گے کہ مدینہ کے جو یہود ہیں مسلمانوں سے حسد کرتے تھے۔ کیوں حسد کرتے تھے؟ اس لیے حسد کرتے تھے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر کسی قسم کی اچھائی نہ ہو، ان کے لیے کوئی بھی بہتر بات نہ ہو جو ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہو۔ مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ اہل کتاب اللہ کے پیغام سے محبت رکھنے والے ہوں گے یا کم از کم رسول کا احترام تو کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مشرکین یعنی کہ مسلمان یہ سمجھتے تھے اہل کتاب یعنی یہود کے بارے میں کہ وہ پہلی بات تو اہل کتاب ہیں اور وہ جو کتاب ہے اس کو پڑھتے ہوں گے، اور دوسرا ہے کہ کم از کم نبی کی جو ہے نا وہ احترام کریں گے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ مشرکین مکہ بھی مسلمانوں کے دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے باہر کر دیا تھا۔ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیا اور ہجرت پر مجبور کر دیا ان کو۔ اور کفار اور مشرکین مکہ تمہارے لیے کوئی خیر نہیں چاہتے۔ خیر کا مطلب کہ ہر اچھی چیز جیسے کتاب، پیغمبر، اسلام، مسلمانوں کی فتح یا کوئی بھی فائدے کی چیز جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے مخالفت کی مسلمانوں کی، اور ساتھ ان کے یہود نے بھی ان کا ساتھ دیا، مشرکین نے مکہ نے بھی ساتھ دیا۔ تو ان سب نے مل کر مسلمانوں کو تنگ کیا اور مجبور کیا ہجرت کرنے پر، اس لیے مسلمانوں نے پھر مکہ سے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ وہ وہی نعمت عطا کرنے والا ہے، اس لیے خیر کی بھیک مانگو، تم خیر مانگتے رہو، اس بات کی فکر نہ کرو کہ تمہارے اوپر خیر آنے کی وجہ سے تمہارے دشمن تم سے حسد کرتے ہیں یا تم سے نفرت کرتے ہیں، اس کی فکر تم چھوڑ دو۔ تمہیں صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے لیے خیر مانگنا ہے، کیونکہ خیر اور بلائیاں اللہ نے ہی دینی ہے، تمام نعمتیں اللہ نے دینی، کسی اور نے نہیں دینی ہے، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں بہت اہم سبق ہے۔ ہم بھی آج کے دور میں اگر ہمارے یہ دشمن جس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کی نفرتیں، حسد سے ہم تنگ ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں اللہ کی طرف دیکھنا ہے اور ہمیں اللہ سے خیر اور بلائیاں مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور بلائیاں عطا فرمائے گا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی انشاءاللہ پیدا فرمائے گا۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں اسی سے متعلق۔ قرآن ایک عظیم شان اور بہترین تحفہ ہے، اس کو کہا گیا کہ نعمت ہے، اس کی پیروی کر کے ہم اونچائیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن پاک کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند فرماتا ہے اور تو کچھ قوموں کو اس کے ذریعے گرا دیتا ہے، یعنی جو اس کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے، ان کو عروج عطا فرماتا ہے، ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو قومیں یا جو اشخاص اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ان کو وہ مغلوب کر دیتا ہے اور محکوم بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت ہم نے مکمل کی الحمدللہ۔ ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت تھی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور غور سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری آیت کے سبق کی ہے، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ اب ہم نے اس کے اسباق کو ایک دفعہ دیکھا، اب دیکھتے ہیں ہم اس کے لیے دعا کیا کریں گے۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے اس وقت کے لوگوں کو خطاب تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مخاطب ہوں تو تم غور سے سنو، تو آج کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو موجود نہیں، لیکن ان کی بیان کردہ احادیث ہیں، تو ہم ان کو جب سن رہے ہوں تو ہم اس کو توجہ سے سنیں۔ تو ایک اندر زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں حدیث کی کسی کتاب کا مطالعہ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا میں مطالعہ کروں اور پھر حدیث کا عمل بھی کروں، اور جو مختصر سی حدیث کی کتابیں ہیں، ریاض الصالحین، مشکات وغیرہ، جو بھی کتاب میسر ہو اس کا مطالعہ کریں اور حدیث کو یاد کرنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ آج کی جو آیت اس کے اندر اسماء میں کوئی نیا اسم نہیں نظر آ رہا، سارے ہی پرانے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ افعال میں نظر ینظرو
یہ نصر ینصرو کا ساؤنڈ ہے، اور ہم نے صحت مند افعال میں دیکھا تھا نصر ینصرو کا ساؤنڈ جو کہ ثلاثی مجرد سے آتے ہیں 3 حرفی افعال میں، نصرہ کا پیٹرن، اور پھر سامع یسمعو سامع سے آ گیا، اور کفر یکفر یہ بھی نصر سے آ گیا، اور عظمہ یا عظمو کاروما کا پیٹرن ہم نے جو کہ کسی فور میں سیکھا ہے، یہ کاروما کا پیٹرن ہے، یہ بھی ثلاثی مجرد ہی ہے، تو 3 حرفی افعال میں سے ایک پیٹرن ہمارا رہتا تھا، 2 بلکہ وہ ہم نے اس کورس میں پڑھے، کاروما اور حاسبہ۔ مزید فی افعال میں اس میں دیکھیں جو کمزور میں قالا یقولو 3 حرفی افعال میں کمزور آ گیا، جو کہ سی 2 میں پڑھا تھا، قاوالا اس کا مادہ ہے قاف واو لام، قالا یقولو ناصرہ باب ہے، اور ودا یودو مسا یمسو اصل میں ماساسا یم ساسو ہے، یہ آئے گا باب فاتحہ سے، اور قالا باب ناصرہ سے آیا تھا، ودا یودو وادادا یا ودودو یا ودادو آئے گا فاتحہ یافتہ سے، ٹھیک ہے، ڈبل حرف والا فعل۔ اور اس طرح سے اور کو فعل دیکھتے ہیں، شاء یشاء ہم نے پڑھا تھا، خافا کی طرح، خافا کمزور فعل ہے، شاء کے اندر 2 کیٹیگریز آتی ہیں، کمزور بھی ہے، حمزہ والا بھی ہے، شین یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے، اور باب اس کا تھا سامیہ، سامیہ باب سے ہے، کمزور افعال میں آتا ہے۔ اب مزید فی کی کیٹیگری کے اندر کون سے افعال ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں؟ آمنو، آمنا یؤمنو، یہ اسلمہ یسلمو کی طرح ہے، اور اس کا جو باب ہے باب افعال ہم نے پڑھا تھا، باب افعال سے حمزہ والا فعل ہے آمنا۔ اشرکا یشرکو، یہ بھی اسلامہ یسلم سے ہے، لیکن یہ صحت مند حرف والا ہے، شین را کا مادہ اس کا، باب افعال سے آتا ہے یہ بھی۔ اور نزلہ ینزلو، نزلہ ینزلو یہ علامہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا، علامہ یعلم، علامہ یعلم سے آئے گا، تو اس کا کیا باب کیا تھا پڑھا ہم نے؟ تفعیل، باب تفعیل ہم نے علامہ یعلم، باب تفعیل، ٹھیک ہے۔ اور کی کیٹیگری کے اندر اختص یختص، اختص یختص، یہ وہ فعل ہے جو ڈبل حرف والا ہے، خا سواد سواد اس کا مادہ ہے، اور اس کو اگر ہم اختلافہ کی طرح ساؤنڈ میچ کریں تو اختصاصا یختاسسو، اختلافا یختلفو، اور اس کا باب آئے گا افتعال، ٹھیک ہے جی، باب ہے افتعال۔ تو اب باب بھی یاد کریں گے ہم، کوڈ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، تو یہ سارے افعال بھی یاد ہو جائیں گے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کورس 4 صفحہ نمبر 15 اشارہ ڈی، 15ویں صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے، اور اس میں آج ہم گرامر میں جملہ اسمیہ سیکھیں گے، اور جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ تھا مؤنث کا، پہلے لیسن میں ہم نے جملہ اسمیہ مذکر میں سیکھا، اور اب ہم مؤنث میں سیکھیں گے۔ جملہ اسمیہ مؤنث سے پہلے ہم صرف اور نحو کی باتوں کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ صرف کو کیسے ہم نے سیکھا تھا؟ صرف کیسے کہتے ہیں کہ حروف جو تھے ان حروف کو ملا کر الفاظ بنانا سیکھے تھے، اور پھر ان الفاظ کو ملا کر جملے بنانا ہم اب سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جملوں میں پہلا جملہ ہم نے سیکھا جو پچھلے لیسن میں، البیت کبیرن، اور کچھ اور شکلیں تھیں جس کے اندر ہم نے اور جملے سیکھے۔ خلق اللہ الارض فی یوم، یہ بھی ایک شیپ ہوگی جملے کی جس میں شروع میں فعل آئے گا، خلق فعل ہے، خلق نصر خلق فعل ہے، اور اللہ اس کا سبجیکٹ آ رہا ہے، اور الارض اور فی یوم دونوں اس کے آبجیکٹ بنتے ہیں۔ کانا ذالکا ایک یہ بھی شیپ ہوگی، یہ بھی جوڑیاں ہوگی اس کی، کہ کانا جس کے اندر اس میں اشارہ آئیں گے، کانا ہاذا بیتن کبیرن، کانا ہاذا ہے یہ گھر بڑا، اور ان ذالک البیت بیت اللہ، ان ذالک بے شک وہ گھر، وہ جو گھر ہے خاص، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے اللہ کا گھر ہے۔ جملہ اسمیہ کی جو پچھلے سبق میں مثالیں پڑھی تھی اس کو ایک دفعہ یادہ کر رہے ہیں، اور اس کے مؤنث کو آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ البیت کبیرن، وہ خاص مکان بڑا ہے، وہ خاص مکان بڑا ہے۔ دوسری مثال کیا پڑھی تھی؟ جملہ اسمیہ کے یہ جو باتیں ہیں اس کو ہم نے ایک دفعہ رواج کر لیں۔ جملہ اسمیہ کا یہ پہلا اسم ہے، دوسری بات کیا ہے؟
کیونکہ خاص کرنے کے لیے ال لگانا پڑے گا شروع میں، اور یہ جو خبر بات بتائی اس کے بارے میں پہلے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ خبر. یہ خبر دی جاتی ہے، اس کو نیوز دی جا رہی ہے، پہلے اسم کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو خبر بھی کہتے ہیں. اور اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا. یہ رولز ہیں جو اس جملے کے بارے میں، جملہ اسمیہ کے بارے میں مختصر سے رول ہیں. اس کو ہم یاد کر لیں انشاءاللہ تو یہ بنانا آسان ہوگا. اچھا، اب آگے ترجمے کے طور پر ہم نے سیکھا تھا اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. اللہ البیت کبیر، وہ خاص گھر بڑا ہے. المسلم صادق، وہ خاص مسلمان سچا ہے. المسلمون صادقون، وہ سب خاص مسلمان سچے ہیں. تو یہ اعادہ تھا جملہ اسمیہ کے مذکر کا. اب آئیے جملہ اسمیہ مونس میں سیکھتے ہیں. مونس کی مثال کیا؟ المدرسہ تو کبیر. مونس کی ہم نے پہچان یہ سیکھی تھی. اسم کے اندر مونس کی پہچان یہ کہ اس کے آخر میں گول تا، یا تو کسی مونس کا نام ہوگا اور یا اس کے آخر میں گول تا آئے گی، اور یا اگر جمع ہوگا تو اس کے اندر الف اور تا کا اضافہ ہوگا. تو یہ مونس کی پہچان ہے. آئیے سیکھتے ہیں اس کو. المدرسہ تو کبیرتن. دیکھیں پہلا اسم اگر مونس ہے تو دوسرا اسم بھی مونس ہوگا. جیسے ہم نے پچھلے جملے میں سیکھا کہ پہلا اسم مذکر ہے، دوسرا بھی مذکر ہے. پہلا واحد ہے، دوسرا بھی واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی یہاں پر بھی آپ اسی طرز پہ اس کو خاص کرنے کے لیے پہلے اسم کو الف لام لگا سکتے ہیں. جیسے المدرسہ تو، وہ خاص مدرسہ بڑا ہے، وہ خاص مدرسہ بڑا ہے. تو کبیرن ہے تو کبیرتن، کبیرن مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبیرتن جو ہے گولتا آگے تو یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. المدرسہ تو کبیرتن، وہ خاص مدرسہ بڑا ہے، وہ خاص مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃن. المسلمۃ کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ خاص مسلمان عورت. صادقۃن، صادقن سچی ہے، اور صادقۃن صادقن سچا ہے، اور صادقۃن سچی ہے. اچھا، المسلمات. اب دیکھیں الف تا کا اضافہ ہے، یہ بھی مونس کی علامت ہم نے پڑھی تھی، الف تا. المسلمات صادقاتن، صادقاتن یہاں پر بھی الف لام کا الف تا کا اضافہ ہوا، صادقاتن. تو دیکھیں اگر پہلا اسم واحد ہے، دوسرا بھی واحد ہے، پہلا جمع ہے، دوسرا بھی جمع ہے، تو واحد اور جمع ہونے میں، مذکر اور مونس ہونے میں دونوں اسم برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہے وہ مسلمان عورتیں سچی ہیں، سچی ہیں. اب اور اس کی مثالیں ہم سیکھتے ہیں. المؤمنات صالحاتن. تو یہ ایسے الفاظ ہم لے رہے ہیں جو کہ آسان بھی ہیں اور ہمیں ان کے ترجمہ آتا بھی ہے، پہلے بھی ہم ان کو سیکھ چکے ہیں، تو اس کو ہم جملے کے انداز میں سیکھنا چاہ رہے ہیں. اب المؤمنات صالحاتن، المؤمنات صالحاتن کہ وہ خاص مومنہ نیک ہے، وہ مومنہ نیک ہے. المؤمنات، المؤمنات صالحاتن، المؤمنات صالحات. اب دیکھیں شروع میں الف لام آ گیا، پھر یہاں پر دو پیش نہیں آ سکتے، یہاں پر ایک ہی پیش آئے گا. المؤمنات صالحاتن، وہ مومن عورتیں صالحات ہیں، یعنی نیک ہیں، مومن عورتیں نیک ہیں. المنافقات، المنافقات وہ منافقہ فاسقہ ہے، وہ منافقہ فاسق ہے یا فاسقہ ہے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن لکھنے میں فاسقۃ نہیں لکھیں گے جو گول تا کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، سنگولر ہے. اب اسی کو اگر جمع بنائیں تو وہ جمع بنے گا المنافقات فاسقاتن، المنافقات فاسقاتن. تو پہلا جملہ واحد سے ہم نے سیکھا، دوسرا جملہ اس کا پھر ہم نے جمع سیکھا، اور یہاں پر بھی ایک واحد ہے اور ایک اس کی جماعت. ٹھیک ہے، منافق عورتیں فاسق ہیں، منافق عورتیں. اب دیکھیں اب اردو میں اگر ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تو یہ اس جملے سے کوئی نہ کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافق عورتیں فاسق ہیں، بات پوری ہو جاتی ہے. جہاں بات پوری ہو جائے اس کو جملہ کہا جاتا ہے. جہاں بات پوری نہ ادھوری بات ہو تو وہ اس کو جملہ نہیں کہتے، اس کو جملہ نہیں کہیں گے.
اب جمع ہم کیسے بنائیں گے؟ یہ ہمارے پاس واحدہ المسلمات صادقاتن، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المسلمات المسلمات صادقات، الف اور صادقاتن، تا لگا دیں گے. صادقاتن، الف تا آخر میں تنوین بھی آئے گی، صادقاتن، ٹھیک ہے. جی ٹھیک. المسلمات صادقاتن، ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ المؤمنات صالحاتن، تو کیسے بنائیں گے اس کی جمع؟ المؤمنات صالحات. صالحاتن، یہ تنوین کو زیادہ فوکس کر کے پڑھنا ہے، تنوین کو چھوڑنا نہیں. اچھا، تیسرا جملہ المنافقات فاسقاتن، المنافقات فاسقات. دونوں میں الف تا کا اضافہ ہوگا جو کہ مؤنث کی نشانی ہے. جمع میں المنافقات فاسقاتن. اب پہلے جو اس کا ہے، پہلے کے اندر تنوین نہیں آیا آخر میں چونکہ شروع میں الف لام آ چکا ہے، اور دوسرے میں آخر میں تنوین آیا، اسی شروع میں الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب مذکر جملے دیے جائیں گے، اس کی مؤنث بنائیں گے ہم. یہ پریکٹس ہے. المسلم صادقن، المسلم صادقن، تو اس کا مؤنث کیسے بنے گا؟ المسلم، المسلمات یہ بنائیں. المسلمات صادقاتن. صادقتن، المسلمات سنگولر ہوگا اور صادقتن بھی سنگولر ہوگا. المسلمات صادقتن. اب ایک اور واحد جملہ ہے المؤمن صالحن، یہ مذکر ہے اور اس کا مؤنث ہم بنائیں گے. جس سسٹر سعدیہ، اس کا کیسے مذکر بنے گا؟ المؤمنات صالحات. المؤمنات سنگولر، ٹھیک ہے، سنگل کے جمع. المؤمنات یہاں ہم صالحات. صرف مذکر سے مؤنث ہم بنا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں جمع نہیں ہوگا. یہاں آپ نے صحیح کیا، المؤمنات صالحات، ماشاءاللہ. صالحات. اور تیسرا جملہ ہے المنافق فاسقن، اس کو کیسے پڑھیں گے مؤنث میں؟ المنافقات فاسقات. فاسقات نہیں ہوگا، فاسقاتن. فاسقات. جی، الف تا نہیں، جمع نہیں بنائیں گے، اس کو صرف مؤنث بنانا ہے، چونکہ فاسقات. جب مذکر واحد ہے تو اس کا جب مؤنث بنائیں گے تو وہ بھی واحد الفاظ کے ساتھ بنے گا. اگر مذکر میں جمع کا جملہ ہے تو جب اس کی مؤنث بنائیں گے تو وہ بھی جمع کے الفاظ کے ساتھ بنائیں گے. ٹھیک ہے. ٹوٹی ہوئی جمع واحد مؤنث اسم طور پر کام کرتی ہے. ہم نے 13D میں پڑھا تھا نا ٹوٹی ہوئی جمع کے بارے میں، تو اس کو تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں. بیتن کی جمع کیا پڑی تھی؟ بیوتن. بیت کی جمع کیا ہے؟ بیوتن. تو یہ واحد جمع آتی ہے، اس کا ہم جمع کا اعادہ کرتے ہیں، جمع مکسر کا. بیتن واحد مؤنث ہے اور اس کی جمع بیوتن آتی ہے جو کہ جمع مکسر آتی ہے، جمع مکسر آتی ہے، ٹوٹی ہوئی جمع. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد. مسجد کی جمع کیا ہے؟ اور یہ بیوت ساجد اور مساجد یہ جمع کی کون سی قسم ہے؟ جمع ٹوٹی ہوئی. جمع مکسر ہے، جمع ٹوٹی ہوئی جمع ہے، دونوں نام لے سکتے. جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، تو جبل واحد ہے، اس کی جمع کیا آئے گی؟ جبال. جبال جو اس کی جمع ہے یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. ٹھیک. اب ہمیں ترجمہ کرنا ہے. وہ صرف الفاظ ہمیں سیکھے تھے جو الفاظ پہلے ہم 13D میں دیکھ چکے ہیں، الفاظ کو صرف یاد رکھیے. اب ان الفاظ سے ملا کر کچھ جملے بناتے ہیں. المساجد قدیمتن، کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ وہ خاص مسجد پرانی ہے. مسجد نہیں، مساجد جمع ہے. وہ خاص مسجدیں پرانی پرانی ہیں. ہیں. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں تو قدیمات تو نہیں آنا چاہیے تھا. سر قدیم پرانی کی تو جمع پرانی ہی ہوگی. نہیں، اردو میں عربی کے اندر
ما تو نہیں ہونا چاہیے تھا چونکہ مساجد تو جمع ہے نا، تو جمع کے ساتھ جمع آنا چاہیے اس کو. سر ترتیب تو ایسی ہی بننی چاہیے لیکن یہاں جی پہ بھی مسجدیں جی یہ پرانی ہیں، رول ہے سر کہ جو وہ پڑھا جو تھا رول پڑے تھے نا سر کہ اس جو کے اندر واحد تھا مونس میں جاتی ہے. جی جمع مکسر جو ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے ساتھ جو اس کی اس کا ہم نے پڑھا تھا نا صفت، یاد ہے وہاں پر صفت کا لفظ بولا تھا، جی تو یہ اس کی صفت ہے. المساجد صفت بھی اس کو کہیں گے، اور آگے جا کے صفت کا ہم پڑھ بھی لیں گے اور اس کو خبر گئے. تو اس کے بارے میں جو آئے گا نا وہ واحد مؤنث استعمال ہوگا. کیا ہوگا؟ واحد جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث استعمال ہوگا. اس لیے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے ریفرنس دیا تھا 13D کا، کہ 13D میں ہم نے جمع مکسر کے بارے میں ایک رول پڑھا تھا کہ جس میں جمع مکسر کے ساتھ 4 چیزیں ایسی تھیں جو کہ واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. کون کون سی چیزیں چار چیزیں تھیں؟ یاد ہے کسی کو؟ اسم، اشارہ، فعل اور اشارہ، فعل، صفت، فعل، صفت اسم. ٹھیک ہے، تو یہ جی ساری چیزیں اس کے برابر ہوں گی. ٹھیک ہے، 4 چیزوں کے اندر ہم نے کہا تھا کہ وہ واحد مؤنث استعمال ہوں گے اس کے، تو اس میں سے ایک صفت بھی تھا، تو یہاں پر صفت کی بات ہو رہی ہے. المساجد قدیمۃ، وہ مسجدیں پرانی ہیں، مسجدیں پرانی ہیں، جمع کا لفظ استعمال ہوگا. دوسرا جملہ ہے البیوت جدیدۃ. البیوت جدیدۃ کا معنی کیا ہے؟ نیا نیو. ہاں نئے، نیو ہے، یعنی اس کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ جدیدۃ نئے. وہ البیوت بیت کی جمع تھی بیوت، تو بیوت کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے بیوت بھی، تو اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ کون سی آئی ہے؟ واحد مؤنث. ویسے تو جدیدات ہونا چاہیے تھا لیکن جدیدات نہیں ہے، رول کے مطابق نہیں ہے وہ رول. اس میں یہ چینج ہو جائے گا رول کے جدیدۃ واحد مؤنث آئے گا. یہ کیا آئے گا؟ واحد، واحد بھی ہوگا اور مؤنث بھی آ گیا کہ اس کے آخر میں آگے بولتا ہے یہ واحد. ٹھیک ہے، تو ترجمہ ہوگا گھر نئے ہیں، گھر نئے ہیں. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ تھا الجبال کبیرتن. الجبال، جبال جبل کی جمع ہے، اور جبال یہ بھی جمع مکسر ہی ہے، تو اس کے لیے جو صفت آئی وہ بھی آئی ہے واحد مؤنث. واحد بھی آئی ہے اور مؤنث بھی آئی ہے. کبیرتن، کبیرن کی واحد کیا ہے؟ کبیرتن. ٹھیک ہے جی، کبیرتن. پہاڑ بڑے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں. تو یہ ہم نے جمع مکسر کے اندر بھی کچھ مثالیں سیکھی ہیں. تو آئیے ان جملوں کو اور جمع بناتے ہیں. یہ جملے بھی ہم نے سیکھی، ان کی جمع بناتے ہیں. المسجد قدیم. المسجد قدیم جو ہے یہ سنگولر ہے. المسجد ایک مسجد، قدیم پرانی ہے. قدیم پرانی کہتے ہیں، وہ مسجد پرانی ہے، وہ خاص جس مسجد کی ہم بات کریں وہ مسجد پرانی ہے. تو سنگولر کے لیے دونوں واحد ہی ہوں گے، لیکن یہ مسجد ایسا لفظ ہے کہ جس کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر استعمال ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ کیا بنائیں گے؟ اس کی جمع کیا بنائیں گے؟ المساجد قدیمۃ. المساجد قدیمۃ. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جمع مکسر کے ساتھ جو صفت ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہو. دوسرا لفظ ہم نے پڑھا البیت جدید. یہ واحد ہے، اس کی جمع کیسے بنائیں گے؟ البیوت جدیدۃ. ماشاءاللہ، البیوت جدیدۃ. اب جدیدۃ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے. تیسرا جملہ تھا الجبل کبیر. پہاڑ بڑا ہے. الجبال کبیرتن. کبیرتن، ماشاءاللہ، الجبال کبیرتن. تو یہ ہم نے جمع مکسر کے رول کے مطابق بھی اس کو پورے جملے کو سیکھا. یہ جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ میں مؤنث کا ٹاپک ہم نے آج سیکھا الحمدللہ. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ ہم نے مکمل کیا، جس میں جملہ اسمیہ مؤنث میں ہم نے سیکھا اور اس میں جمع مکسر کے ساتھ بھی اس کو ملا کر سیکھا. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم
وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.